अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कल की वीडियोस के अंदर हमने वज़ू के मुताल्लिक़ पढ़ा था कि वज़ू के अंदर फ़राइज़ कितना है। फ़राइज़ की रोशनी के अंदर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं जो कल हमने कुरान करीम से पढ़े थे और उसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखी थी। यकीनन आपने उसको समझा भी होगा, देखा भी होगा और अमल भी किया होगा। इसी तरीक़े से जैसे वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं, इसी तरह वज़ू के अंदर 13 सुन्नतें भी हैं। कितने सुन्नतें हैं जी? 13 सुन्नतें हैं। अब वज़ू के अंदर 13 सुन्नतें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे इस दौर पे अमल किया जाए, गए गुज़रे दौर पे, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने से, एक सुन्नत पे अमल करने से अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते। गोया हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ वज़ू के अंदर अगर हमने 13 सुन्नतें ज़िंदा कर दी तो ऐसे समझ लें आज के दौर के अंदर हमने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 सुन्नतों को ज़िंदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से 1300 शहीदों का सवाब लेने के हकदार हो गए। वैसे अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की आता है, जितना मर्ज़ी अल्लाह अता कर दे जी। तो आज हम आपके सामने जो रख रहे हैं उसकी दोबारा भी दोहराई कर दें ताकि पता भी चल जाए। वज़ू के अंदर जो 4 फ़र्ज़ बतलाए गए थे, पहला था मुंह का धोना, दूसरा था बाजुओं का धोना कोहनियों समेत, तीसरा था चौथाई हिस्सा सर का मसा करना और चौथा था पाँव का धोना। अब हम वज़ू की सुन्नतों के मुताल्लिक़ आते हैं तो सबसे पहले जब वज़ू करने से पहले ही हम नियत कर लें कि हमने वज़ू करना है। किसका? नमाज के लिए वज़ू करना है, वैसे तिलावत के लिए वज़ू करना है। और तिलावत का वक्त नहीं है, तिलावत तो हर वक्त की जा सकती है, नमाज का वक्त नहीं है तो नमाज जनाजे का वक्त नहीं है, किसी चीज़ का भी नहीं है। वैसे भी इंसान हर वक्त अगर बावुज़ू रहेगा तो इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वज़ू के लिए यह है कि सबसे पहले हम नियत कर लेंगे कि हमने वज़ू करना है जी। नियत करनी है, नियत करने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने पढ़ ली तो फिर हमने ये करना है कि दोनों हाथों को 3 मरतबा धोएंगे। कितनी दफ़ा धोएंगे? 3 मरतबा। और हम जब हाथ धोएंगे तो इनके अंदर भी ये उंगलियों के दरमियान में ये जो जगह हैं, इनके अंदर हम उंगलियों को डाल करके इस अंदाज में इस तरह जो धोएंगे ताकि इनके अंदर ये जो जगह है ये ख़ास तौर पर इसको भी धो लेना चाहिए। अक्सर बसा औकात ऐसा होता है खुश्की की वजह से पानी ऊपर से फिर जाता है लेकिन इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये खाली रह जाता है, खुश्क रह जाता है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो ज़ाहिरन बात यही है, फ़राइज़ के अंदर आता है कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। जब एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे, वो ज़रूरी है कि अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रहेगी तो फ़र्ज़ अदा पूरा नहीं होगा। तो जब फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो हमारा वज़ू भी नहीं होगा। इसलिए इन जगहों का भी हमने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद 3 दफ़ा जब हाथ धो लेंगे, हाथ धोने के बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सुन्नत है, मिसवाक करेंगे। मिसवाक किस अंदाज से पकड़ी जाती है? मिसवाक का अंदाज भी होता है, ये नहीं है कि हर कोई जिस अंदाज में उनका दिल चाहे, जी चाहे उस अंदाज में हो ना। मिसवाक, ये मिसाल के तौर पर ये मिसवाक है, मेरे पास ये मिसवाक है। अब इस मिसवाक को पकड़ने का आसान तरीक़ा ये है कि इसको हमने इस अंदाज में, ये छोटी उंगली के बाद हमने इस तरह करना है, 3 उंगली इसके ऊपर आएंगी, फिर अंगूठा इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है मिसवाक है। इस मिसवाक ये हमारे सीधे हाथ के अंदर मौजूद है
اور سیدھے ہاتھ کے اندر جیسے موجود ہے تو چھوٹی انگلی کے اندر سے مسواک جا رہا ہے اور 3 انگلیاں اس کے اوپر ہیں اور انگوٹھا بھی نیچے ہے۔ اس انداز میں ہم نے مسواک کو پکڑنا ہے، اور پھر مسواک کے کرنے کا طریقہ یوں نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے یوں رگڑتے رہیں، اس انداز کو نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے جیسے یہ مسواک منہ کے اندر ڈالیں گے کلی کرنے کے بعد، تو پھر اس انداز میں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر اس جانب اس طرح کر کے پہلے سیدھی سائڈ پہ پھر الٹی سائڈ پہ، یہ ہے مسواک کرنے کا طریقہ۔ یہ ہم مسواک کر لیں گے تو اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا کہ جب مسواک کے بہت سارے فضائل ہیں، کون کون سی فضیلت کو بیان کروں؟ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ ہر وقت جب بھی وضو کرے گا مسواک کا استعمال کرتا رہے گا تو مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی اسے کلمہ طیبہ نصیب فرمائے گا۔ جی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے جی، اگر ہم لوگ مسواک کا استعمال کریں گے تو مرتے دم اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی اس پہ عمل کی توفیق بھی دے ہم سب کو۔ اس کے بعد جو ہے پھر 3 مرتبہ ہم نے سیدھے ہاتھ کے اندر پانی بھر کر کلی کرنی ہے۔ جب کلی کر لیں گے 3 مرتبہ تو پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالیں گے۔ پانی ڈالیں گے سیدھے ہاتھ سے، پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے۔ منہ کے اندر جب کلی کریں گے تو انگلی ڈالیں گے، جب بھی ہم نے سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے، الٹا ہاتھ نہیں۔ اور جب ناک کے اندر پانی ڈال دیا جائے گا 3 مرتبہ تو پھر ناک کو صاف کرنے کے لیے ناک کے اندر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی یہ ناک کے اندر ڈال کر جو ہے نا گھما کر اس کو صاف کر کے پھر پانی سے صاف کر کے اس انداز سے یہ ناک کو صاف کرنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال کریں گے اور ناک کے اندر انگلی ڈالیں گے، جب بھی الٹے ہاتھ کی ڈالیں گے، سیدھا ہاتھ ناک کے اندر یا ناک جو ہے نا صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جب ناک میں جو ہے نا پانی بھی ڈال دیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ جو ہے اپنا یہ داڑھی، جب اس کے اوپر پانی آتا ہے تو داڑھی کا بھی خلال کریں گے۔ کیا کریں گے؟ خلال اس طریقے سے ہوتا ہے، یہاں اس طرح کریں گے اور اس طریقے سے نیچے سے اوپر کی جانب کریں گے تاکہ جو پانی اس میں ہوگا وہ سارا کا سارا پانی داڑھی کے اندر، پوری داڑھی کے اندر وہ گھوم جائے گا، تاکہ وہ ساری کی ساری ہماری داڑھی جو ہے وہ بھی تر ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پھر جب ہم ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا جب خلال کریں گے، یہ ہم نے پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال اس انداز میں کریں گے، ایسے کریں گے، اس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال ایک انگلی سے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس طریقے سے وہ ساری انگلیوں کے اندر جو ہے ہم ڈالیں گے، اس طریقے سے اس کا خلال ہو جائے گا۔ جب ناک میں پانی ڈال دیا، 3 مرتبہ ہم نے اپنے منہ بھی دھو لیا، ٹھیک ہے، اپنا منہ بھی دھویا ایسے انداز میں جیسے کل بتایا گیا تھا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرے کا دھونا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے پھر ہم نے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھوں کو دھوئیں گے، یہ بھی 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ ہر عضو کو یعنی منہ کو دھوئیں گے، بازوؤں کو دھوئیں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، کلی کریں گے، ہر عضو 3 مرتبہ اس کو دھوئیں گے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ سارے سر کا مسح کرنا ہے، مسح صرف ایک دفعہ کرنا ہے۔ مسح سارے سر کا جو کریں گے یعنی بھیگا ہوا جو ہاتھ ہوگا، ہمارا گیلا ہاتھ ہوگا، اس کو ہم اپنے سر پر پھیریں گے۔ انداز وہی ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا۔ اگر جس کے سامنے یہ آج کی ویڈیو جائے، کل کی نہ ہو، تو وہ پہلے کل والے کو دیکھ لے گا تو آج کا سبق اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا، تاکہ اس کے ذہن میں کل والی بات بھی آ جائے گی۔ بھیگا ہوا ہاتھ جب ہم سر پر پھیر لیں گے، پھر اس کے بعد دونوں کانوں کا بھی مسح کرنا ہے، دونوں کانوں کا۔ وہ انداز میں نے کل بھی بتایا ہے، اس انداز سے یوں گھما کر کے انگلی کان کے اندر آ جائے گی اور انگوٹھے اوپر سے اس طریقے سے آئیں گے، یہ ہمارے کانوں کا مسح بھی ہو گیا ہے۔ پھر ہم جو وضو کر رہے ہوں گے ترتیب سے وضو کریں گے، جو ترتیب بتلائی جا رہی ہے
یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہم پاؤں سے شروع کر لیں پھر ہاتھوں پہ آ جائیں، یہ تو کوئی ترتیب نہ ہوئی۔ ترتیب سے وضو کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں جی، جب ہم ترتیب سے وضو کریں گے تو پھر جلدی جلدی وضو کریں گے، پے در پہ وضو کرنا ہے، اس انداز میں وضو کرنا ہے کہ ہم نے ایک بازو دھو لیا تو اس کے بعد ہم سکون سے بیٹھ نہ جائیں۔ اس انداز میں اگر ہم وضو کریں گے کہ ایک عضو دھو لیا ہے، اب یہ خشک ہو گیا پھر دوسرا دھویا، تو یہ وضو کے اندر یہ سنت نہیں۔ سنت یہی ہے ابھی پہلے والا عضو خشک نہ ہو، اس کے بعد دوسرا ہمارا وضو جو ہے عضو جو ہے وہ دھل جائے۔ وضو اس طریقے سے کرنا ہے، ایک عضو دھویا ابھی وہ گیلا ہی رہے، دوسرا پھر ہم نے دھو لیا ہے، اس انداز میں ہم نے وضو کرنا ہوگا۔ اور ایک عضو کو خشک نہ ہونے پہ کہ ہم پھر دوسرا وضو جو ہے نا عضو دھو لیں، یہ ہمارا طریقہ کار اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان سنتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں عام لوگ کہہ ہی دیتے ہیں یار سنت ہی تو ہے، ارے بھائی یہ سنت ہی تو ہے، یہی تو کمال کی چیز ہے نا کہ اسی نبی کی سنت کو ہم زندہ کریں گے۔ یہ تو نقل کر رہے ہیں ہم لوگ، جی جو ہمارے پاس نقل آئی ہے اسی نقل کی ہم نقل اتار رہے ہیں۔ اصل اس کو اصل کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہمارا کام ہے، اس کو اصل کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اصلاحاً بھی ہوتا ہے، جی جیسے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے، ان کے دور میں ایک صحابی نے، ایک آدمی نے وضو کیا، جب اس وضو کرنے والے نے وضو کیا تو حضرت حسن حسین دونوں بھائیوں نے کہا کہ اس بابا جی نے تو وضو صحیح نہیں کیا، اب اس کی عمر زیادہ ہے، یہ کم عمر کے تھے۔ اب کہنے لگے کہ ہم اسے کیسے سمجھائیں، سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ آج کل ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی کا وضو صحیح نہیں ہے تو فوراً ہم اس پہ فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، جی یہ نہیں ہوتا، بلکہ اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، تنقید نہیں کی جاتی، اصلاح کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے پیار محبت سے۔ جب پیار محبت سے سمجھائیں گے تو اس کے دل میں ہماری بات بیٹھ جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہنے لگے کہ بابا جی ہم لوگ وضو کرتے ہیں، بچے ہیں، ہمارا وضو دیکھیے گا، جب ہم وضو کر چکے ہیں تو پھر ہمیں بتائیے گا کہ ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو دونوں بھائیوں نے جب وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد وہی بابا جی خود سمجھ گئے اور رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ میں سمجھتا ہوں تم گلشن نبوت کے چمکتے ہوئے پھول ہو، یہ تمہارا انداز مجھے سکھلانے کے لیے تھا، میرا وضو غلط ہے لہٰذا آپ کا وضو درست ہے۔ یعنی اس طرح اصلاح کی جائے، اصلاح بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ یا رب، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کے اندر نماز سنت کے مطابق پڑھیں، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ ہم نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے بعد ہم اللہ کے سامنے اتنا تو کہہ سکیں گے یا رب ہم تیرے نبی کی شباہت لے کر آئے ہیں، حقیقت اس کو تو کر دے، ہم تو صورت لے کر آئے ہیں۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو مرنے کے بعد سنت کا پتہ پھر چلے گا کہ نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے بعد اللہ کیسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ العزیز کل سے ہم غسل کا جو ہے طریقہ کار بھی بتلائیں گے، غسل کے 3 فرض ہیں اس کی ترتیب بھی بتائیں گے، اور غسل کے اندر جو سنتیں ہیں وہ سنت طریقہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔